बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। कोई भी लंच मुफ्त नहीं होता, ख़ास तौर पर वो लंच, वो ज़ोहराना कि जिसकी क़यादत वाइट हाउस करे। जी हाँ, पाकिस्तान के अहम तरीन नशरियाती इदारे, मीडिया के सबसे बड़े तारीख़ी और काबिल एतमाद ग्रुप की जानिब से अहम तरीन और बड़ा इंकशाफ आखिरकार अमेरिका की जानिब से उस पावर लंच के अंदर क्या मांगा गया। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से मुलाकात की अंदरूनी कहानी आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के बाद आ रही है सामने, और ये कहा जाना एक बड़े मीडिया ग्रुप की जानिब से कि कोई ज़ोहराना मुफ्त नहीं होता, बिलखसूस वो जिसकी मेज़बानी वाइट हाउस करे। क्या सिर्फ इसको इस मुहावरे के तनाजुर में देखा जाना चाहिए जो कि अंग्रेज़ कहा करते हैं कि नो लंच इज़ फ्री, के कोई भी जो लंच है, कोई भी जो डिनर है वो फ्री नहीं होता, जो कि गोरों का मखसूस स्टाइल है, या वाकई इसके अंदर मुहावरा नहीं बल्कि बड़ी हकीकत है? क्योंकि 18 जून को वाइट हाउस में एक गैर मामूली मुलाकात हुई है। माजी में ऐसी किसी भी मुलाकात की कोई तफसील नहीं मिलती। अगर आप ये कहें कि ये कोई शायद ज़्यादा काबिल फ़ख्र है डेमोक्रेसी और जमहूरियत के हवाले से, तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात नहीं कर रहा। पहले कभी किसी अमरीकी सदर ने पाकिस्तान के हाज़िर सर्विस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की खसूसी इस तरह से आला सतह पर मेज़बानी नहीं की। दोनों मालिक के दरमियान फ़ौजी नोयत की मुलाकातें फ़ौजी सतह के ऊपर होती रहीं और अस्करी नोयत की मुलाकातें अस्करी सतह के ऊपर होती रहीं। लेकिन मैं वो बात भी नहीं कर रहा कि जब पाकिस्तान के अंदर फ़ौजी हुकूमत थी, पाकिस्तान के अंदर जो है वो आमरीत थी, ना मैं जनरल अयूब की, ना मैं जनरल ज़िया की, ना मैं जनरल यहिया की, ना मैं जनरल मुशर्रफ की आमरीत की ज़िक्र कर रहा हूँ, बल्कि ये मामला इसलिए अहम है, ये बात काबिल गौर है और ये बात पाकिस्तान का डॉन ग्रुप भी कर रहा है कि इस मुलाकात में पाकिस्तान की जानिब से किसी सिविलियन नुमाइंदे ने शिरकत नहीं की, और इसके साथ साथ ना ही कोई सफ़ीर था, ना ही कोई वज़ीर ख़ारजा था। जी हाँ, ये भी रवायत से हटकर थी। पाकिस्तान का सफ़ीर अमेरिका के अंदर, ना ही पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ आर्मी चीफ थे इस मुलाकात के अंदर। और पाकिस्तान के आला इंटेलिजेंस अफसर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक भी, कौमी सलामती के जो मशीर हैं, वो भी इस ज़ोहराने के अंदर मौजूद थे। जबकि दूसरी जानिब अमेरिका की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे सेनेटर मार्को रूबियो, और मशरिक़ वस्ता के अमूर के ख़ुसूसी एलची स्टीव वेटकोफ भी थे। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी वज़ीर ख़ारजा भी इस मुलाकात के अंदर मौजूद थे, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से कोई सिविलियन नुमाइंदा, कोई ब्यूरोक्रेसी का नुमाइंदा, कोई फ़ॉरेन ऑफिस का नुमाइंदा, कोई दफ्तर ख़ारजा का नुमाइंदा इस मुलाकात के अंदर मौजूद नहीं था। और फिर ये कहा जाना कि नो लंच इज़ फ्री, कोई भी जो ज़ोहराना है वो मुफ्त नहीं होता, इसका क्या मतलब है? मामले को यहाँ पर हम रोकेंगे और आपको बताएंगे कि अब से थोड़ी देर पहले जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं सेनेटर मार्को रूबियो, जिनको आप जो है वो सेक्रेटरी ख़ारजा कह सकते हैं, जिन्हें आप वज़ीर ख़ारजा कह सकते हैं, ओहदा उनका वही है जो पाकिस्तान के अंदर वज़ीर ख़ारजा का ओहदा होता है। और अब से थोड़ी देर पहले उनकी पाकिस्तान के चुंतख़ब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से हुई है जनाब बातचीत और गुफ्तगू हुई है, जिसके बाद कहा गया है जनाब के शहबाज शरीफ साहब ने डोनाल्ड ट्रंप की जो क़यादत है उसको दलेराना करार दिया है, उसको जुर्रतमंदाना करार दिया है। यानी कि जो अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा हैं वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की सतह पर बात कर रहे हैं, लेकिन अगर अमरीकी सदर ने बात करनी हो तो वो बराह रास्त जो है वो 1 to 1 जो है वो आर्मी चीफ से मुलाकात करते हैं। यहाँ से आपको मामलात समझ आ गए होंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त असल हुकूमत है कौन सी। वो जो बात इमरान खान कहते हैं, जिस पर वड्डे एंकर वाले कलम नगार मुलाजम साफ़ी शोर मचाते हैं, मुंह बनाते हैं, बातें बनाते हैं, अब वो बात खुलकर आ चुकी सामने कि अगर अमरीकी सदर जो हैं वो पाकिस्तान की सियासी क़यादत से इसलिए कोई मुलाकात नहीं करते क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से इस बात का पता है कि इनके तो इख्तियार में ही कुछ नहीं है। तमाम तर इख्तियारात पाकिस्तान में इस वक्त जो हैं वो अस्करी शख्सियात के पास हैं, इस वक्त पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के पास हैं, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आर्मी चीफ साहब के पास हैं। तभी तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो हैं, और इसके साथ साथ फिर वो DJSI से भी मुलाकात कर रहे हैं जो कौमी सलामती के मशीर भी हैं। यहाँ से क्या वाज़ह हुआ कि पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है उससे जो अमेरिका की जो सियासी क़यादत है वो किसी किस्म की कोई लिफ्ट कराने के लिए तैयार नहीं,
اور اب امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو جو ہے وہ بات کرتے ہیں شہباز شریف سے، جس کے بعد اعلامیہ جاری کیا جاتا ہے پاکستان کی جانب سے، شہباز شریف کی جانب سے، کہ جناب ہم نے جو ہے وہ ہم اس سے جو ملاقات ہوئی ہے ٹرمپ کی جو ہے وہ پاکستان کے آرمی چیف سے، اس کو ہم مفید قرار دیتے ہیں، ہم امریکہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ہم پارٹنر ہیں امریکہ کے، ہم نے بڑا کردار ادا کیا ہے، پاکستان امریکہ تعلقات کو آگے بڑھائیں گے۔ اس قسم کی باتیں اعلامیے میں کی گئی ہیں، اور شہباز شریف صاحب نے جو گفتگو کی ہے سینیٹر مارکو روبیو سے، اس کے بعد جناب یہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے۔ اب اس معاملے کو ایک بار پھر یہاں پر روکیے اور ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں سال 2018-2019 میں، کہ جناب عمران خان صاحب کے جو معاملات تھے، 2020 میں معاف کیجیے گا، عمران خان صاحب کے پاکستان کے اور امریکہ کے درمیان جو معاملات تھے، جس جگہ پر آ کر رکے تھے، پھنسے تھے، وہ کیا تھے؟ جی ہاں، ایک بار پھر آپ کو بتائیں، اس پلیٹ فارم پر پہلے بھی ہم عرض کر چکے ایکسکلوسیو بریکنگ نیوز کے طور پر، معاملہ جناب یہ تھا کہ اس وقت کے جو امریکہ کے سیکرٹری خارجہ تھے وہ جناب براہ راست بات کرنا چاہتے تھے عمران خان صاحب سے، تو عمران خان صاحب نے پاکستان کے فارن آفس کو بھی کہا، پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی کہا کہ جناب ایک دونوں ریاستوں کے درمیان ایک پروٹوکول ہے ملاقات کا، بات چیت کا، گفتگو کا، باقاعدہ طور پر پوری دنیا جس کو تسلیم کرتی ہے کہ جناب اگر امریکی صدر نے بات کرنی ہے تو وہ جناب مجھ سے بات کریں براہ راست، کیونکہ امریکہ کے اندر صدارتی نظام، ہمارے اندر پارلیمانی نظام، وہاں پر امریکہ کے اندر صدر حکومت کی سربراہی کر رہا ہے، یہاں پر جو ہے وہ وزیر اعظم حکومت کی سربراہی کر رہا ہے، اور پارلیمان کے نمائندے پاکستانی عوام کے نمائندے کے طور پر جہاں وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے، وہاں امریکی صدر جو بائیڈن تھے، تو اگر انہوں نے بات کرنی ہے تو وہ عمران خان صاحب سے بات کریں، جبکہ امریکہ کے جو سیکرٹری خارجہ ہیں وہ جناب اس وقت عمران خان صاحب سے بات کرنا چاہتے تھے، جس کے جواب میں دفتر خارجہ نے عمران خان صاحب کا یہ پیغام پہنچایا تھا کہ اگر آپ کے سیکرٹری خارجہ بات کرنا چاہتے ہیں تو جناب وہ ہمارے جو سیکرٹری خارجہ ہیں وہ ان سے بات کریں، یعنی ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں آپ ان کے ساتھ بات کریں، شاہ محمود قریشی صاحب سے بات کریں۔ یہاں پر جناب امریکہ کو، اس وقت کی جو امریکی حکومت تھی، جو بائیڈن انتظامیہ جو تھی، اس کو جناب ایک دھچکا لگا تھا، ان کو ایک پریشانی پشیمانی ہوئی تھی، حیرانی ہوئی تھی کہ آخرکار پاکستان میں کون ایسا حکمران آ گیا ہے کہ جو اس قسم کی بات کر سکتا ہے، وہ بھی امریکہ کے ساتھ، یعنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ڈٹ کے برابری کی سطح کے اوپر۔ جب عمران خان صاحب نے کہا کہ بالکل میں ویلکم کرتا ہوں جو بائیڈن صاحب بات کریں، اچھا اس کے بعد پھر جب جو بائیڈن صاحب بھی اپنی انا کے اندر آگے، انہوں نے کال نہیں کی، گفتگو نہیں کی، تو اس کے بعد پھر محترم طلعت حسین صاحبان جیسے اینکرز، بڑے اینکرز، ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی اس قسم کا پروپیگنڈا جو ہے وہ اپنے عروج پر پہنچاتے رہے، جھوٹا پروپیگنڈا، کہ دیکھیں جناب عمران خان صاحب کو لفٹ نہیں کرائی، اور جو بائیڈن ہے امریکی صدر ہیں وہ کیونکہ عمران خان صاحب کو کال نہیں کر رہے تو ان کی بڑی خواہش ہے کہ وہ انہیں کال کریں، لیکن وہ کال نہیں کر رہے اور یہاں سے معاملات ہوئے خراب۔ یعنی کہ بجائے یہ کہ وہاں پر پاکستان کے دلیرانہ موقف کے ساتھ پاکستان کا میڈیا کھڑا ہوتا، پاکستان کے بڑے اینکر، ویلے کالم نگار، ملازم صحافی کھڑے ہوتے، لیکن کیونکہ وہ عمران خان صاحب کے بغض کا شکار تھے، کیونکہ وہ جناب میاں نواز شریف صاحب کی محبت کا شکار تھے، اس لیے مسلسل انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف ایک گھٹیا اور غلیظ اور بے بنیاد جو پروپیگنڈا ہے وہ شروع کر دیا۔ تو آج آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا اس بات کا، کیونکہ اب سے تھوڑی دیر پہلے امریکی جو سیکرٹری خارجہ ہیں، وزیر خارجہ کے ہیں، ان کے ساتھ جو شہباز شریف صاحب کی ہوتی ہے بات چیت، گفتگو، اس کا اعلامیہ جاری ہوتا ہے، تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ شہباز شریف صاحب تو امریکہ کے اندر کسی سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور امریکہ کا جو سیکرٹری خارجہ ہے وہ گویا پاکستان کے لیے وہ جس طرح ہوتا تھا نا کہ متحدہ ہندوستان کے اندر جناب لارڈ صاحب ہوتے تھے، لارڈ ماؤنٹ بیٹن، تو پورا ملک ان کے اندر ہوتا تھا۔ اب اسی طرح کی بالکل صورتحال ہے کہ امریکی انتظامیہ کے انڈر آپ نے پاکستان کی پوری قیادت کو دے دیا، اور وہ لارڈ صاحب ہیں، اور وہاں سے جو ان کے سیکرٹری خارجہ ہیں وہ جناب ہمارے یہاں چاہے آپ کے ملک کے وزیر اعظم سے بھی بات کریں، چاہے چنتخب وزیر اعظم ہی صحیح، لیکن کوئی عہدے کا بھی تو ہوتا ہے نا کہ رسپیکٹ۔ تو یہ ہے جناب اس تمام تر معاملات کا بیک گراؤنڈ کہ کس طرح سے عمران خان صاحب نے ڈٹ کے انکار کیا، کس طرح سے شہباز شریف صاحب جن کو وہاں پر کبھی لیلا قرار دیا جاتا ہے، جناب کبھی تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر کسی ڈاگ کی بھی حکومت ہو تو جناب اس کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کرنا چاہیے، اس قسم کی باتیں ہم سنتے رہتے ہیں۔ تو جناب ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ملاقات میں جو موجود لوگ تھے انہوں نے بڑی مختصر محتاط گروپ تھا، اور پھر اس کے اندر میڈیا کو بھی نہیں شامل کیا گیا۔ ملاقات کتنی اہم اور سنجیدہ تھی، بڑی معنی خیز تھی، کیونکہ کوئی حتمی فیصلہ یا معاہدہ نہیں کیا گیا بلکہ خیالات کا تبادلہ کیا گیا، اور پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے کہا جناب کہ یہ اگرچہ ملاقات 1 گھنٹے کی تھی لیکن 2 گھنٹے سے زائد جاری رہی، جو مکالمے کی گہرائی اور دوستانہ ماحول کی عکاسی کرتی ہے۔ پھر جناب اس قسم کی خبریں بھی آئیں کہ جناب جو کرپٹو کرنسی کا معاملہ ہے، نایاب معدنیات ہیں، مصنوعی ذہانت ہے، ان معاملات کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کی خواہش ہے کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ مل کر کام کرے۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان موجود کشیدگی پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال ہوا، اور دونوں نے تنازع کے حل کی اہمیت پر زور دیا۔ لیکن سوال
آخرکار یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسے موقع کے اوپر کہ جب اسرائیل ایران کے اوپر مسلسل حملے کر رہا تھا اور جناب ان کی جانب سے حملے جاری تھے، اور ایسے موقع کے اوپر آپ کو یاد ہوگا کہ جب روس اور یوکرین کی جنگ جاری تھی تو عمران خان صاحب نے جب روس کا دورہ کیا تھا تو کیا کس کھاتے میں اس دورے کو ڈالا گیا تھا پاکستان کے عسکری حلقوں کی جانب سے بھی، کچھ بڑے اینکروں، ویلے کالم نگاروں، صحافیوں کو کہہ کے، اور اس کے بعد پھر میڈیا نے بھی کس قسم کا پروپیگنڈا کیا تھا۔ لیکن آج اس حوالے سے کوئی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ سوال تو بنتا ہے، پاکستان تحریک انصاف بھی یہ بات کر رہی ہے، بلکہ آج ہوتا کیا ہے، عمران خان صاحب کا اسرائیل کے حوالے سے کیا موقف ہے، اس کے اوپر بڑی بات ہو رہی ہے، بڑی لیدے ہو رہی ہے۔ کبھی انصار عباسی صاحب بات کرتے ہیں، کبھی جناب کسی اور کی جانب سے ایسی بات آ جاتی ہے، تو آج جناب صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو ہیں وہ کھل کر بولے، اور کیا خوب بولے جناب وہ اسمبلی کے اندر، اور وہاں پر جناب انہوں نے واضح کر دیا کہ عمران خان صاحب کا جو موقف ہے وہ جناب کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ اس قسم کی جو درفنتنیاں ہیں وہ جناب چھوڑی جا رہی تھیں کہ، اور اس پر کیا کہا صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے، انہوں نے کہا کہ جنہیں عمران خان کا اسرائیل پر موقف نہیں پتہ، وہ جان بوجھ کر آنکھیں کان بند کر کے بیٹھے ہیں، وہ ایک عدد موبائل لے کر اڈیالہ جیل چلے جائیں اور خان صاحب کا موقف ریکارڈ کر لیں۔ یقین سے کہتا ہوں ان کی ہمت ہی نہیں ہوگی کہ وہ اس کو شیئر بھی کر سکیں، کیونکہ عمران خان صاحب کا اسرائیل کے حوالے سے اتنا سخت موقف ہے۔ یہ ویڈیو بھی ہمارے پاس آتی ہے تو ہم کسی اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں۔ یہ جناب قومی اسمبلی کے اندر خطاب کر رہے تھے صاحبزادہ حامد رضا صاحب، وہاں جناب انہوں نے یہ بات کی اور ڈٹ کر انہوں نے جو عمران خان صاحب کا اور پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے جو اسرائیل کے حوالے سے، وہ جناب انہوں نے کھل کر رکھا، کیونکہ بجائے یہ کہ اس کے اوپر بات ہو کہ شہباز شریف حکومت کا کیا موقف ہے، پاکستان کی موجودہ عسکری قیادت کا کیا موقف ہے، پاکستان کے وزارت خارجہ کا کیا موقف ہے، اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے بار بار عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے جب یونائٹڈ نیشنز کے اندر کیسے بات کی تھی، آپ کو یاد ہوگا کھل کے، اسرائیل اور فلسطین کا معاملہ ہو یا پھر کشمیر کا معاملہ ہو، ہندوستان کا معاملہ ہو، دیگر معاملات ہوں، اسلام کے حوالے سے، مذہب کے حوالے سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ حرمت کے حوالے سے، ان کی عظمت کے حوالے سے، ان کی ختم نبوت کے حوالے سے، عمران خان صاحب کی شاندار جو تقریر ہیں وہ دنیا کے بڑے بڑے جو ایوان ہیں وہاں پر موجود ہیں، بلکہ اقوام متحدہ کے اندر تو جتنی عمران خان صاحب کی وہ جو ان کے یوٹیوب چینل کے اوپر جتنی وہ تقریر دیکھی گئی، سنی گئی، اس کے اوپر کمنٹ کیے گئے، اس کو لائک کیا گیا، اس کی تو شاید کوئی مثال ماضی کے اندر جو وہ نہیں ملتی۔ اس سے پہلے بھی کہیں پاکستان کے حکمران تقاریر کرتے رہے، بعد میں بھی کہیں انہیں کی، لیکن جس طرح سے عمران خان صاحب نے دلیری کے ساتھ، بہادری کے ساتھ نہ صرف پاکستان کا بلکہ پوری امت مسلمہ کا جو موقف ہے وہ فلسطین کے حوالے سے، وہ اسرائیل کے حوالے سے، وہ دیگر مسلم ممالک کے حوالے سے، وہ جناب اسلاموفوبیا کے حوالے سے، اور وہ جو نعوذ باللہ جو ہے وہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو خاکوں والا معاملہ تھا اس کے اوپر، ان تمام تر معاملات کے اوپر کس طرح سے عمران خان صاحب نے اپنا موقف رکھا پوری دنیا کے سامنے، سب کو اس بات کا اندازہ ہے۔ اب جناب ایک کوشش کی جا رہی تھی مذموم پروپیگنڈے کے طور پر نون لیگی قیادت کی جانب سے، ان کے سوشل میڈیا سیل کی جانب سے، کچھ مخصوص صحافیوں کی جانب سے، کہ جناب عمران خان صاحب کا اسرائیل پر موقف، عمران خان صاحب کا اسرائیل پر موقف کیا ہے۔ عمران خان صاحب کا اسرائیل پر موقف پوری دنیا جانتی ہے، اور عمران خان صاحب کے دور میں جب مریم نواز صاحبہ نے عمران خان صاحب کے اوپر ایک الزام لگایا کہ جناب عمران خان صاحب کے دور حکومت میں وفد جا رہے ہیں اور جو اسرائیل جا رہے ہیں اور اسرائیلی اخبارات لکھ رہے ہیں کہ جناب پاکستان تعلقات چاہتا ہے، تو پتہ چلا کہ جو ہی انہوں نے ٹویٹ کیا معاملہ الٹ پڑ گیا، ٹویٹ ڈیلیٹ کرنا پڑ گیا، کیونکہ اسرائیل سے جواب آ گیا کہ جناب یہ جو لکھی جا رہی ہیں چیزیں یہ تو نواز شریف صاحب کے حوالے سے لکھی جا رہی ہیں۔ وہاں لکھنے والوں نے خود جو ہے وہ ٹویٹ کے اوپر آ کے بات کر دی، مریم صاحبہ کو پھر اس کو ڈیلیٹ کرنا پڑا کہ جناب آپ تو الزام عمران خان صاحب پر لگا رہی ہیں اسرائیل کے ان کے موقف کے حوالے سے، اور وہ تو معاملہ کھل گیا نواز شریف صاحب کا، کیسے ان کے دور حکومت میں وقت بھی انہوں نے اجمل قادری صاحب کا بھیجا، خواہش بھی ان کی تھی، پھر کس طرح سے یہ مزدور صحافی اسی پلیٹ فارم پر آپ کے سامنے مسلسل یہ چیزیں رکھ رہا ہے کہ جناب وہاں سے جو ہے وہ زرعی ٹیکنالوجی کے نام پر کس طرح سے جدید جاسوسی کے آلات وہاں سے حاصل کیے گئے، جن کے ذریعے آرمی چیف صاحب کی، چیف جسٹس صاحب کی، پاکستان کے سینئر صحافیوں کی، دیگر کئی لوگوں کی جو ہے وہ خفیہ آڈیو ٹیپ سے ریکارڈ کی جاتی رہی، مقصد جن کا صرف اور صرف بلیک میلنگ تھا، اپنے اقدار کو دوام بخشنا تھا۔ یعنی کہ تمام تر یہ جو چیزیں ہیں یہ تو موصوف نون لیگ نواز شریف کرتے رہے، جناب جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کرتے نہیں، شہباز شریف صاحب کرتے رہے، لیکن آج آپ مانگتے ہیں موقف کہ عمران خان صاحب کا اسرائیل کے اوپر کیا موقف ہے۔ تو جناب اس ملاقات نے بھی چیزیں بہت ساری واضح کر دی ہیں کہ یہ جو پاکستان کی موجودہ منتخب حکومت ہے اس کی کوئی کسی قسم کی پوری دنیا کے سامنے کوئی 2 ٹکے کی بھی جو ہے
وہ اہمیت نہیں ہے۔ اور اب بڑے سے بڑا اخبار بھی اس کے اوپر بات کر رہا ہے، پاکستان کا اخبار بھی اس کے اوپر بات کر رہا ہے جناب کہ کوئی بھی کھانا مفت نہیں ہوتا۔ میں وہ جملہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو کہا گیا ہے، جو یہ سوال پیدا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد کی ایئر یونیورسٹی کے ڈین ڈاکٹر عادل سلطان نے کہا کہ کوئی ظہرانہ مفت نہیں ہوتا، خاص طور پر وہ جو وائٹ ہاؤس میں ہو۔ ہمیں ایک بار پھر فرنٹ لائن ریاست بننے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ جی ہاں، کیا کہا جا رہا ہے کہ امریکہ ایک بار پھر پاکستان کو استعمال کرنا چاہتا ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، نام نہاد جو کہ عمران خان صاحب بھی کہہ چکے، اور کوئی بھی کھانا مفت نہیں ہے اور ہمیں فرنٹ لائن ریاست جو ہے وہ جناب بننے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یہ جناب اب تک اس خبر کی بڑی اور اندرونی کہانی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔